अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान लेके आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस तरह आपको पता है कि डेली आपकी और मेरी मुलाकात होती है सुबह 9 बजे, और सुबह के आगाज़ के साथ ही हमारा टॉपिक भी बहुत ख़ास होता है। डेली एक डिफरेंट टॉपिक के साथ मुलाकात करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम अवेयरनेस कायम कर सकें। हम आपकी हेल्थ के हवाले से या आपकी तालीम के हवाले से या किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से जो भी आपके मसाइल हैं वो आला हुकाम तक भी पहुँचा सकें, और साथ ही अगर कुछ ऐसी चीज़ें माशरे में हो रही हैं जिन पर हमें पॉइंट आउट करनी है बहुत सी अहम चीज़ें, तो फिर हम वो काम भी सर अंजाम दे सकें। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम लेके जो सुबह सुबह ये प्रोग्राम आपके लिए बनाया जाता है या आपको दिखाया जाता है, ये फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है। और ये इंफॉर्मेशन जो है वो आज के लिहाज से आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे कर रहे हैं। जहाँ ज़िंदगी में फ़िज़िकल जो है फिटनेस बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई जिस्मानी बीमारी ना हो, वहीं पे हम इग्नोर कर देते हैं अपनी उन बीमारियों को जो हमारे मेंटल डिजीज़ कहलाती हैं या मेंटल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। ये मेंटल डिजीज़ या मेंटल डिसऑर्डर सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट तक रह गए हैं। एक आम इंसान को इसके हवाले से ना तो आगाही है ना मालूम है कि आपके दरमियान में रहने वाले लोग जो हैं वो कितने डिप्रेशन में, कितनी टेंशन में, स्ट्रेस में या कौन से डिसऑर्डर का शिकार है। हम ये तो कह देते हैं कि फ़लाँ हमारा भाई बहन या कोई रिश्तेदार जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन हमने कभी जो है वो इस पे गौर नहीं किया कि इनको फौरी तौर पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जब बात नौबत सुसाइड तक आ जाती है या बात वहाँ तक आ जाती है जहाँ पर संभाली ना जाए, तो फिर लोग जो है वो वहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है। आज का जो प्रोग्राम है वो ख़ास इस वजह से भी है कि हमारे माशरे में बढ़ता हुआ सुसाइड का रुझान, यानी कि अपनी ही जान लेने के लिए लोग क्यों तुले हैं, खुदकुशी का रुझान जो हमारे माशरे में बढ़ गया है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, क्यों हम अपने प्यारों को इग्नोर करते जा रहे हैं, क्यों हम अपने प्यारों को जो है वो टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से हमें मालूम नहीं होता कि इन प्रोसेस सुसाइड अटैम्प्ट केसेस जो हैं वो यंगस्टर्स में बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि मोर देन 90% केसेस जो है वो सुसाइड अटैम्प्ट हो रहे हैं इस वक्त इन पाकिस्तान या ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी अगर आप देख लें तो यही रेशो बनती है 90 to 95%। तो ऐसा क्या हो गया, माशरे में ऐसी कौन सी चीज़ों ने जो है वो जन्म लिया कि जिसकी वजह से ये लोग जो है वो बिल्कुल डिसार्ड हो गए, जिनके इनसाइड जो है वो प्रॉब्लम्स इस किस्म के हुए कि जिस पर कोई सोच समझ रख ही नहीं पाया। ये सारी चीज़ें और इस पर बात करने के लिए हमने जो है वो आज ये पूरा प्रोग्राम जो है किया है। इसके अलावा एक कानून बना 325 सेक्शन 325, जिसमें ये बयान किया गया कि जो सुसाइड अटैम्प्ट करेगा वो क्रिमिनल है। अब बात यहाँ आती है, अवेयरनेस की बात ये है कि क्या जो बंदा पहले ही अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर रहा है, जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, वो क्रिमिनल है? क्या उसने अपनी ज़िंदगी लेने के लिए ये कोई क्राइम किया है? बेशक हमारे इस्लाम में ये बात तय है कि मायूसी गुनाह है, पर कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया गया कि कोई अगर अपनी जान लेने की कोशिश करता है तो ये कोई क्राइम है। इसी वजह से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्राइम है या ये कोई मेंटल इलनेस है, उसके साथ कोई ऐसा डिसऑर्डर या डिजीज़ चल रही है जिसकी वजह से वो यहाँ तक जो है वो पहुँचा है। आज हम डिप्रेशन और ट्रॉपिकल डिप्रेशन के हवाले से भी जो है वो बात करेंगे। स्वे डिप्रेशन में इंसान जब चला जाता है तो कहा यह जाता है कि विदाउट अ प्लान टू किल देमसेल्फ, कि अपने आप को आप बगैर किसी प्लान के जो है वो मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सुसाइडर्स के पास कोई प्लान मौजूद नहीं होता। अक्सर औकात बहुत से प्लान करके भी ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? अब ये क्रिमिनल हैं या ये मरीज़ हैं, यानी कि ये मुजरिम हैं या मरीज़ हैं, इसका तयन आज के प्रोग्राम में होगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कराची से हमें ज्वाइन किया है, सीनियर पर्सनालिटी हैं डॉक्टर ताहा खादमी, पब्लिक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ कराची से शामिल होंगे, और साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा रुबाब जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। और आप जो है वो इस प्रोग्राम को बज़ाहिर मैं समझती हूँ कि आज का प्रोग्राम एक मेंटल हेल्थ के हवाले से भरपूर अवेयरनेस का प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बोलिए। जी अच्छा, ये बताइएगा कि एक कानून बनाया गया जिसमें एक मरीज़ को मुजरिम बना दिया गया, आप इस बात से किस हद तक इत्तफाक करते हैं? और पहले ही ऑलरेडी जो
ایک مریض ہے جو موت کی کشمکش میں ہے, زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, شاید ہی وہ بچ جائے کیونکہ اس نے تو اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا, لیکن جب سب سے پہلے مریض جو ہے وہ ہسپتال جاتا ہے تو ڈاکٹر پولیس کو کال کر دیتے ہیں, اس پیشنٹ کو چیک کرنے سے بھی پہلے اس کو کرائم میں لایا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کرائم ہے اور کیا ڈاکٹر کو اس طرح کرنا چاہیے؟ جی بالکل. جی, پہلی بات ہے کہ یہ قانون کسی پاکستانی نے نہیں بنایا, یہ قانون برطانوی کانسٹیٹیوشن سے ہم نے انہیرٹ کی. بالکل ٹھیک. 1860 کا قانون ہے جی, جو برطانیہ میں بنا تھا, اور اب آف کورس برطانیہ میں بھی ختم کر دیا کہ ان کو پتہ ہے انصاف قانون. پاکستان نے کیوں اڈاپٹ کیا؟ آج تک پاکستان نے اڈاپٹ کر لیا, پارٹیشن کے بعد ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آ گیا, برٹش کانسٹیٹیوشن اس پہ ہماری بیسڈ ہے کانسٹیٹیوشن. جی, تو لیکن آج تک پاکستان میں کوئی بھی انسان پروسیکیوٹ نہیں ہوا اس لا کے اندر. جی, آج تک حال ہی پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں ہوا؟ اب اس لیے نہیں ہوا کیونکہ جب ایمرجنسی میں جاتے ہیں مریض کو لے کے تو وہاں پہ آپ کچھ ہزار روپے دے کے موڈ آف ایڈمیشن چینج کروا سکتے ہیں. صحیح. اور پھر جو رشتے دار ہیں وہ مریض کو گھر لے کے جا کے بند کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو ماہر نفسیات سے رجوع کروائیں. بالکل ٹھیک. اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ مریض خود بھی اپنی پھر دوبارہ اٹیمپٹ کرتا ہے سوسائڈ کی, اور ان کی ایک زندگی تباہ ہو جاتی ہے. بالکل ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے انسان. جی, صحیح. اچھا, ڈاکٹر طاہرہ رباب بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں تک جب بندہ پہنچ جاتا ہے, جیسے کہ ڈاکٹر طاہا نے کہا کہ وہ دوبارہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کرائم ہے یا یہ کرائم نہیں ہے؟ آپ اس کو کس زمرے میں لیتی ہیں, اور اس میں مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے, یہ دیکھنا کہ یہ بندہ کس سرکمٹانسز سے گزر رہا ہے؟ ڈاکٹر نبیہ, سب سے تو پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خودکشی جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں جو ہے آپ کو لگے کہ کوئی انسان شوق سے خودکشی کر رہا ہے, اس کو بڑا مزہ آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. کہ وہ اپنے آپ کو مارنا چاہ رہا ہے تو اس لیے وہ اپنے آپ کو مار رہا ہے. صحیح. اس کے کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی محرکات ہوتے ہیں, اور وہ محرکات بہت ڈفرینٹ نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک مینٹل ہیلتھ بھی ہو سکتا ہے, جو کہ بہت امپورٹنٹ, سب سے امپورٹنٹ ایکچولی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ہم اس کے محرکات میں سے ایک محرک کو کنسیڈر کریں گے. اور باقی اور بہت سارے محرکات جیسے ہم اکثر ٹی وی کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں, جی, فائنینشیل اسٹیٹس کی وجہ سے, ناکامی کی وجہ سے, محبت میں ناکامی کی وجہ سے, طلاق کی وجہ سے, کریئر میں ناکامی کی وجہ سے لوگوں نے خودکشی کی کوشش کی. سو اس کو بھی, یہ جتنے میں نے ابھی محرکات بتائے ہیں, ان کی بھی اگر آپ پیچھے وجہ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو تھا وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کیپیبل نہیں سمجھ پا رہا تھا, یا اپنے حالات کو قابو کرنے اور ان کو بہتر طور پہ مینیج کرنے کے قابل نہیں تھا, اس لیے اس نے یہ اسٹیپ اٹھا لیا. سو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوسائڈ کرنے کا جو ایک ایکٹ ہے, یہ زیادہ تر اس کا تعلق جو ہے یہ ذہنی صحت کے ساتھ ہے, کہ اگر کسی انسان کی ذہنی صحت خراب ہے تو ہی وہ ناکامی کو نہ تو برداشت کر پاتا ہے, نہ ہی اس سے کوپ کر پاتا ہے. اگر ایگزیکٹلی اتنی کیپیسٹی نہیں, اگر کسی انسان کے اسکلز اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ اپنے ریلیشن شپ کو مینیج کر پائے, یا اس کو چلا پائے, یا اس کو اچھے طریقے سے ختم کر پائے, بالکل, اور اگر اس کے نتیجے میں وہ خودکشی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی کہیں نہ کہیں مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہے, یا اس کو کچھ اسکلس ایسے چاہیے جو اس کو زندگی میں آگے بہتر تعلق بنانے کی یا معاملات کو نمٹانے میں اس کو ہیلپ کر سکے. اسی طرح سے صحیح. جی ڈاکٹر طاہا, میں آپ کی طرف آؤں گی, یہ بتائیے گا کہ ہارٹنگ انسائڈ پرابلمس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں مینٹل النس جو ہے وہ کس حد تک بڑھ جاتی ہے؟ کون کون سی ایسی ڈیزیز ہیں جس کی وجہ سے انسان اس نوبت تک جو ہے وہ پہنچتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. ایک فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. جی, کسی کی اگر نوکری ختم ہو گئی, معاشی مسائل ہو گئے, شادی ٹوٹ گئی, کسی کا انتقال ہو گیا, تو وہ ظاہری فیکٹر ہے جو امیڈیٹ جو کاز کرتے ہیں. جی, لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک کہانی ہوتی ہے, اور 90% سے زائد کیس جو خودکشی کے ہوتے ہیں جی, وہ ذہنی امراض کی وجہ سے ہوتے ہیں. صحیح. سب سے عام جو ذہنی مرض ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈپریشن. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ بس ایک زندگی میں کچھ ہوا اس کے پیچھے بہت لمبی کہانی ہوتی ہے, ایک زندگی ہوتی ہے اس میں انہوں نے بہت صدمے سہے ہوتے ہیں, اور ان کو وہ موقع نہیں ملے ہوئے ہوتے اپنی پریشانی کو اظہار کر کے اس سے نمٹنے کے. صحیح.
صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہر گھر میں موجود ہیں, ارد گرد میں موجود ہیں, تو ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے کہ ہم ان لوگوں کو آبزرو نہیں کرتے یا ان کو ٹائم نہیں دیتے, یا اگر ان کی لائف میں ایسا کچھ چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت ان کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹریٹ اوے چلا سکیں اور خودکشی کی طرف نہ آئیں؟ یہاں پہ پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ دیکھیں, ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی چیز ہے آگاہی, کہ آگاہ ہونا کہ جو بندہ پریشان ہے, جو بندہ کہہ رہا ہے میں نے مطلب کہ وہ الگ تلگ ہو گیا ہے, اپنا وہ کمرے میں بند رکھتا ہے, کھاتا نہیں ہے, پیتا نہیں ہے, اپنی زندگی لینے کی باتیں کرتا ہے, تو وہ آگاہی ہونا کیا ہے, اگر یہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں تو اس کو مدد کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز ہے ہمدردی, ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں. ان کو یہ نہ بولیں کہ یہ جہنم میں جاؤ گے, یہ ہوگا, وہاں وہ دیکھیں مذہبی چیز الگ ہے, لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا, اس سے وہ اور دور ہٹ جائیں گے. صحیح. ہمدردی کریں, مجھے کیا مسئلہ ہے, کیا پریشانی ہے, اور ان کو پھر کسی ماہر نفسیات سے رجوع کروائیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہاں پر لوگ ماہر نفسیات کو پاگلوں کا ڈاکٹر کنسیڈر کرتے ہیں, اور ان کے پاس جانے سے جو ہے وہ خوف یا ڈر محسوس کرتے ہیں کہ اگر ان کے رشتہ داروں کو, یا اگر ان کے کہیں رشتے ہوئے ہیں ان کو, یا ان کے دوستوں کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ کوئی مینٹل ڈیزیز یا مینٹل ڈس آرڈر چل رہا ہے, تو یہ شخص جو ہے وہ مینٹل ہو چکا ہے, تو وہ اس سے تعلق توڑ دیں گے. یہ اویئرنیس قائم کرنے کے لیے آپ, میں یا ڈاکٹر رباب یہاں پر کیا کر سکتے ہیں, مجھے بتائیے. تو دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ذہنی مرض ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ بالکل آپے سے باہر ہوگا یا پاگل ہوگا, یا ایون ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں جو کام پہ جا رہے ہیں, جو نارمل پرسنالٹیز, رائٹ, بچے ہیں جو فنکشنل ہیں بالکل, وہ اس چیز سے اس کو گزر رہے ہوں گے. تو زیادہ تر 90% سے زیادہ جو مریض ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں زندگی میں. وہ مطلب کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کیونکہ ڈپریشن اور اینزائٹی ایسے مرض ہیں, وہ بہت مختلف ہیں. ایسے مرض سے فار ایگزامپل سائیکوسس, جس میں بالکل ہی کارکردگی ختم ہو جاتی ہے. صحیح. تو اور زیادہ تر جو ہوتے ہیں ذہنی امراض وہ ڈپریشن اور اینزائٹی کے ہی وہ ہوتے ہیں, اور یہ ہم سب میں ہوتے ہیں لوگ, لیکن وہ بھی اس حد تک پہنچ سکتے ہیں, اتنا سیویئر ہو سکتے ہیں کہ بندہ سائیکوسس اسکیزوفرینیا کی طرف بھی جا سکتا ہے اگر ان کو صحیح وقت پہ مدد نہیں ملے. تو جتنی جلدی اس کا علاج شروع ہوگا اتنی جلدی بحالی آئے گی اور ایک زندگی ہم بچا پائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں گھر والوں کو یہ کیسے سمجھنا چاہیے کہ اس شخص میں کوئی تبدیلی رونما ہو رہی ہے, یا یہ شخص جو ہے وہ الگ تھلگ کچھ ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے جس سے یہ کسی ایسے جو ہے وہ سینیریو میں جا رہا ہے جہاں یہ اپنی جان بھی لے سکتا ہے؟ لیکن 3 نشانیوں پہ غور کریں. 3 نشانی. صحیح. پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کی کام کرنے کی یا پڑھائی کرنے کی صلاحیت میں کوئی تبدیلی آئے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو دیکھیں کہ ان کے تعلقات ناخوشگوار ہونے شروع ہو گئے ہیں, ان کو غصہ زیادہ آ رہا ہے یا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. اور تیسری چیز وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں کر پا, ان کو بہت انتہائی افسردگی ہو رہی ہے, مایوسی ہو رہی ہے, یا چڑچڑاپن ہو رہا ہے, غصہ آ رہا ہے. اگر یہ 3 نشانیاں آپ کو کسی میں نظر آئیں, اس کا مطلب کہ ان کو کوئی ذہنی صحت سے کوئی مسائل چل رہے ہیں اور ان کو مدد کی ضرورت ہے. اور وہ مدد صرف اتنی ہو سکتی ہے ان سے بتا کے پوچھ لو, یار بتاؤ کیا چل رہا ہے, بتاؤ. اور ہم خود بھی اگر گھر میں اپنے گھروں میں ہمدردی سے سننا شروع کریں ایسی باتیں, تو ہم وہیں پہ ان مسئلوں کو ختم کر دیں گے. ہمیں ماہر نفسیات کی ضرورت بھی نہیں پڑے, اس پوائنٹ تک بات آنی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں ماں باپ نے, بہن بھائیوں نے, رشتہ داروں نے, دوستوں نے ایک جگہ اکٹھا ہونا چھوڑ دیا ہے, ایک دوسرے کی بات سننا چھوڑ دی ہے؟ کیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کووڈ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دوران بھی لوگ بہت زیادہ ڈپریس ہوئے, انہوں نے اپنی زندگی کو کووڈ کے خوف سے بھی ختم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی؟ ایک یہ پہلو بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پھر یہ ایک قانون جو لاگو کر دیا گیا کہ جس میں جو ہے جو مریض ہے وہ مجرم ہے, اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ چینج کرنے کی پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے. برطانیہ نے یہ ختم کر دیا قانون, تو ہم نے اس کو اب تک اڈاپٹ کیوں کر کے رکھا ہے؟ ہمیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو بندہ آلریڈی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے, اس کے لیے زندگی ختم ہو چکی ہے, وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیول پہ آ چکا ہے, اس کے پرابلمز کیا تھے, یہ وہ یہاں تک پہنچا کیسے. اور پولیس آ کر جب اپنا کام کرتی ہے تو وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ معاملات اور مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آن کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. جو بیچارے والدین وہاں کھڑے ہوتے ہیں, دوست کھڑے ہوتے ہیں, وہ بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں اس کو تو کوئی پرابلم نہیں تھی, اس کو تو جسٹ جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ درد ہوا ہے, معدے میں تکلیف ہوئی ہے. یہ وہی والی کلپ والی بات ہوگی جو ہم نے جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے ابھی جو ہے اپنے ناظرین کو جو ہے وہ دکھایا.
تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کس حد تک جو ہے وہ ذمہ دار ہیں والدین، آپ کے رشتہ دار، آپ کے قریبی عزیز و قارب، کتنے اس کے ذمہ دار ہیں؟ تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو پوری ذہنی صحت کی بنیاد ہے وہ ہے ہمارے گھرانے کی ہیلتھ پہ ڈیپینڈنٹ. کہ اگر ایک گھرانہ صحت مند ہوگا تو پھر اس میں سے صحت مند انسان نکلیں گے، صحت مند جسم، ذہن، جذبات، تعلقات بنا پائیں گے، صحت مند معاشرہ بنا پائیں گے. جو بنیاد ہی ہے ہمارے معاشرے کی وہ ہے خاندان، اور جب تک خاندان خوشگوار نہیں ہوگا، اور وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں والدین اپنی ذہنی، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی والدین اپنے بچوں کے لیے برا نہیں چاہتے، کوئی والدین اپنے بچوں پہ غصہ نہیں کرتے، ان کو مارنا نہیں چاہتے. ان کی خود ذہنی کیفیت ایسی ہوتی ہے، وہ خود اتنے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ وہ پھر اس طرح نکالتے ہیں اپنے بچوں پہ، آس پاس لوگوں پہ. ڈاکٹر صاحب اس طرح تو یہ ڈپریشن چاروں طرف پھیلا پڑا ہے. بالکل. سب سے پہلے والدین کو اپنا خود خیال رکھنا ہوتا ہے، جو انہوں نے اپنے والدین کے صدمے تھے ان کو پروسیس کرنا، ورنہ ہم یہ آگے بڑھاتے رہیں گے اور پھر اس معاشرے میں جو مسئلے ہیں وہ چلتے رہیں گے. صحیح. تو اس مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ایک دوسرے کی بات سننا چاہیے، اور والدین کو یہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے بچے کس سمت میں جا رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کیا ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ سوسائڈ وارننگز جو ہیں، جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے، یا اس جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں سیکشن 325 کی، میں نے اگلا کوسچن جو اس کے ساتھ ہی ریلیٹ کیا وہ یہ تھا کہ جب برطانیہ نے اس قانون کو ختم کر دیا تو ہم نے اس کو اب تک رائج کر کے ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ ایک مریض کو مجرم تک کا جو ہم یہ سفر طے کرا دیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس پہ کیا امپلیمنٹ ہونے کی ضرورت ہے؟ تو دیکھیں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اونلی رکاوٹ ہے کہ یہ بل بس اسمبلیوں میں پہنچے اور پاس ہو. کیونکہ دیکھیں اسلامی طور پہ جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، انہوں نے 2017 میں کہہ دیا تھا کہ یہ قانون اسلام کے پرنسپل کے خلاف ہے. ہاں جو خودکشی ہے وہ گناہ ہے، لیکن ایک کرائم نہیں ہے، ایک جرم نہیں ہے. جی. جس طرح غیبت کرنا بھی گناہ ہے لیکن ایک جرم نہیں ہے. تو اسی طرح کر کے ایک فتویٰ بھی ہے دارالعلوم کراچی کا جو یہی کہتا ہے کہ یہ جو لا ہے اس میں کسی کو اسلامک بیسس نہیں ہے. صحیح. تو کوئی ہمیں مذہبی طور پہ کوئی رکاوٹ نہیں چاہیے. بالکل. دوسری چیز بس یہ کہ اس میں بس پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، اور ابھی سب سے بہترین وقت ہے کہ ابھی بہت زیادہ اس پہ شور مسئلہ ہے. تو ابھی اگر گورنمنٹ نہیں چاہتا ہے انشاءاللہ، جو اتنے پروگریسو ہیں، انصاف چاہتے ہیں، اور تو اگر ابھی یہ لا پاس کرتی ہے تو پھر یہ جو ریاست مدینہ کے پرنسپلز ہیں آف جسٹس اور انصاف اور سوشل جسٹس، اور جو سب سے جو متاثر لوگ ہیں ان کو مدد کرے تو وہ پورے ہوں گے. صحیح. میری نظر میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف بس اس کو بل کو ریڈیوس کرنا ہے، اور اس پہ کسی کا کوئی اور وہ ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ کوئی کامن سینس کی بات ہے کہ یہ بل ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا آپ کہتے ہیں یہ بل ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں سارا کا سارا جو پرابلم ہے وہ مینٹل انلیس کا ہے، کہ ایک بندہ جو ہے وہ مینٹلی پرابلم ہے. ہاں یہ بیماری ہے. ہارٹ اٹیک کے خلاف قانون بنا دیں کہ ہارٹ اٹیک ہونا ایک جرم ہے، وہی بات ہو گئی. اوکے رائٹ. میں آپ ظاہر ہے کہ آپ سے اتفاق کرتی ہوں، ایز اے ماہر نفسیات بھی آپ سے اتفاق کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس چیز کو کہ یہ بل ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ آلریڈی ان پروسیس جو ہے وہ مریض ہے، اس کو جو ہے وہ یہ اچھا ہم یہاں پاکستان میں دماغی بیماریوں کو بیماری سمجھتے ہی نہیں، یہ ایسی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی آگاہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو ہم محسوس کرتے ہیں، جو ہم ٹینشن محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، جی وہ ہماری صحت پہ بہت بڑا اثر کرتی ہے. اور جو ذہن ہے اور ہمارا جسم ہے وہ کنیکٹڈ ہے. ہماری ذہنی کیفیت ہماری قوت مدافعت کو بھی ڈیفائن کرتی ہے. جی. اگر ہمیں پتہ ہے کہ اگر ایک بندہ زیادہ اسٹریس میں ہے تو وہ ایک بیماری سے زیادہ مشکل سے نکلتا ہے، اور وہ زیادہ بیمار بھی ہوتا ہے، جسمانی طور پہ زیادہ بیمار ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ آگاہی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ایسا پھیلتی بھی جا رہی ہے. ہم نے دیکھا ہے کووڈ میں جب زیادہ لوگ اب سفر کر رہے ہیں تو اور زیادہ یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے نفسیاتی سروسز کی، اور ہمارے نفسیات بھی اور بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر طاہر یہ بتائیے گا کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے، اگر یہ بات والدین اپنے بچوں کو سٹارٹنگ گروئنگ ایج سے سکھا دیں
اور یہ بتا دیں کہ بیٹا زندگی مشکلات کا نام ہے، یا اگر ہم اپنے پیغمبروں سے، انبیاء اکرام سے اور بزرگان دین سے اور خود نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھ لیں کہ ایک انسان کو جب اللہ نے زمین پر اتارا تو اس کو کس طرح تولا، ناپا اور کون کون سی تکلیفیں پریشانیاں اس کو دیں، اس میں قائم رہنا اور ڈٹرمنیشن سے لڑنا اور اپنی ہر تکلیف کو اللہ کے حوالے کر دینا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے والدین کی تربیت میں کمی ہے، ان کے سمجھانے میں کمی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچے اس طرف جو ہے وہ راغب ہو رہے ہیں اور اپنی زندگیاں ختم کرنے پر تلے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک ہمارے ابھی جو زمانہ ہے اس میں ایک شفٹ آ رہا ہے کہ کس جو ہمارے زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ شفٹ ہوتا ہے. اب ہم لوگ جو فالو کرنے شروع ہوئے ہیں وہ ہے مٹیریلزم، جو ہم نے ویسٹرن ممالک سے امپورٹ کیا اور جس کی وجہ سے وہ معاشی طور پہ بہت ترقی انہوں نے حاصل کی ویسٹرن ممالک، لیکن سماجی طور پہ تباہ ہو گئے. بالکل ٹھیک. اور وہی جو انہوں نے غلطیاں کیا اپنا رہے. اچھا اب کیا ہو رہا ہے کہ زندگی کا مقصد ہے پیسہ کمانا، ایک مکان بنانا، شادی کرنا، بس معاشرے میں آگے بڑھنا، دوسروں کو کاٹ کے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم بھی اسی چیز سے بیسڈ ہے، کمپٹیشن اور آگے نکلنا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب جو ہمیں ریسرچ نے یہ دکھایا ہے کہ ایک خوشگوار زندگی کی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے خوشگوار تعلقات. تو اب اس سسٹم کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کا جو رجحان ہے وہ تعلقات سے ہٹ کے مٹیریل ایکومولیشن پہ پڑا رہا ہے کہ بس ہمیں آگے نکلنا ہے، بہتر ایجوکیشن چاہیے، بہتر جاب چاہیے، زیادہ پیسہ چاہیے، بس آگے نکلنا ہے اور ملک سے باہر نکلنا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اس کا مسئلہ جو یہ ہو رہا ہے کہ جب وہ لوگ اس اینڈ تک پہنچ بھی جاتے ہیں جو پیسہ تب بھی وہ محسوس کرتے ہیں اندر بالکل خالی ہے، کیونکہ جو انہوں نے تعلقات اپنے برباد کیے ہوتے ہیں اس مقام پہ پہنچنے کے لیے وہ پھر سامنے آ جاتے ہیں. تو ہمیں ایک ریڈیکل شفٹ چاہیے اپنی تھنکنگ میں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے. ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سب کے پاس مہنگی گاڑیاں ہوں اور کوئی لوگ بہت غریب بیٹھے ہوئے ہوں. ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ خوشگوار زندگی گزار پائیں. اور ریسرچ نے دکھایا کہ پیسہ خوشی سے کنیکٹڈ نہیں ہے. آفٹر اے پوائنٹ آپ کی جب بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اس کے بعد آپ کے تعلقات کی معیار آپ کی صحت کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو ہمارا جو ہمارا مذہب بھی ہے، مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ انسان کو بھیجا گیا ہے ایز اے وائس ریجنٹ، دنیا کا خلیفہ ہونا، دنیا کا گارڈین ہونا، دوسروں کا گارڈین ہونا، تعلقات قائم کرنا. اب لیکن جو اب جو شفٹ جو آ رہا ہے، جو ہمیں بچوں میں سکھایا جا رہا ہے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ کمانا اور دنیا کو نچوڑ لینا فارسٹ ریسورسز تاکہ اپنے لیے وقتی طور پہ آپ خوشی حاصل کر لینا. اور اس کی وجہ سے ناخوشی بھی پیدا ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو سماجی مسائل ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اچھا، ہر شخص جب آپ سڑک پر نکلیں تو آپ کو ایک پریشانی کے عالم میں دکھتا ہے. ہر گھر میں ہر وہ شخص جو اچھے موڈ میں کبھی کسی ٹائم میں بات کیا کرتا تھا وہ آج آپ کو کھانے کو پڑتا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات شیئر کریں تو کہاں جا کے شیئر کریں. یہ سب سے بڑا مسئلہ، کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ والدین ہیں تو وہ اپنے ڈپریشن میں ہیں، بہن بھائی ہیں تو اپنے ڈپریشن میں ہیں، دوست ہیں تو ان کے اپنے مسائل ہیں. یہاں پہ بنیادی ذمہ داری کس کی آتی ہے کہ اس بڑھتے ہوئے ڈپریشن پہ جو بریک لگانی ہے وہ کس نے لگانی ہے؟ دیکھیں یہ عزیز جو ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہم سب کے عزیز ہیں، ہمارے آس پاس لوگ ہیں. ہم سب اپنی دنیا میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ ہم دوسروں کو اب سمجھتے بھی نہیں. تو اس کی وجہ سے کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں پہ غور نہیں کر پاتے. اگر آپ دیکھیں ریسٹورینٹ میں فیملی بیٹھے ہوگی تو اپنے فون پہ ہوں گے، اپنے بات بھی نہیں کر رہے. ایک شفٹ آیا ہے کہ ہمارا فوکس دوسروں سے اپنے اوپر فوکس آنا شروع ہو گیا، بس کمپلیٹلی سیلف ایبزارب ہو. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ہم بالکل ہی بس اپنے صبح اٹھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، بس ہر وقت اسکرین کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. گھر آتے ہیں دوبارہ اسکرین دیکھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں. اس طرح کر کے بس اس میں بس ایک ریس میں لگے رہے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے موبائل چھین لیں؟ نہیں، دیکھیں بیلنس ہونا چاہیے. بیلنس ہونا چاہیے، رائٹ. آپ کو بیسکلی دیکھیں یار کام کی موبائل کا مقصد ہے، موبائل ایک ٹول ہے جو جس کا بالکل ایسے. لیکن آپ کی بات 100% رائٹ ہے کہ اس وقت کا جو موبائل، یہ گیجٹ جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے ریلیشن شپ میں جو ہے وہ دراڑ آنے کی. سب سے بڑی وجہ ہے. مطلب موبائل کا غلط استعمال. موبائل ایک ٹول ہے، ایک آلے کو نیوکلیئر پاور ہے، اس کو آپ کینسر کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو. یس، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی. یہ صرف ٹولز ہیں. ہم جس طریقے سے ان ٹولز کو استعمال کرتے ہیں وہ ہماری زندگی کو بہتر یا بدتر بنا سکتے ہیں. رائٹ.
بالکل ایسے ہی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا ڈاکٹر طاہرہ رباب بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ڈیپلی ان سائڈ آپ بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو کوئی تکلیف ایسی پہنچی ہوتی ہے, یہاں پہ بیہیویئر چینجز جو آتی ہیں ان کو ڈرامیٹک موڈز کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم ریلیٹ کرتے ہیں. ہماری میجورٹی آف پرسنالٹیز جو یہاں دیکھنے میں آتی ہیں وہ ڈرامیٹک ہیں. خواتین کو دیکھ لیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک ایسی ورلڈ ہے جہاں پہ وہ ایک شہزادی ہیں, اور وہاں پر جو جب وہ آگے شادی ہو کے جائیں گی تو سب کچھ ان کی اپنی مرضی سے ہوگا, جب نہیں ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں. ایک مرد جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک اس کے پاس جو ہے وہ بڑی گاڑی یا بڑا بنگلہ یا گھر نہیں ہوگا تب تک وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا, ورنہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے پہ تل جاتے ہیں. یا ایک بچے کو اگر آپ پریشرائز کر دیں کہ بھائی پڑھو پڑھو کھیلو نہیں, تو وہ بچہ جو ہے وہ اپنی جان لینے پہ جو ہے وہ تل جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ وہی پھر سے ہم بات کریں گے کہ یہ سکلز کی کمی ہے, کیونکہ ہم نے جو بچوں کو ہم پریکٹس کرواتے ہیں, جو ایون بچیوں کی شادی سے پہلے ان کو جو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ جی تم نے اپنے گھر جانا ہے, اس گھر میں جا کے تم ساری چیزیں اپنی مرضی سے کر سکتی ہو, اپنے گھر جا کے کرنا, اپنے گھر جا کے کرنا, اچھا یہاں جانا ہے اپنے گھر جا کے, بال کٹوانے جو فیشن کرنا ہے آگے جا کے کرنا, آگے جا کے کرنا. صحیح صحیح. ایک تو یہ چیز, اور اس کے علاوہ بھی یہ چیز نہ بھی ہو, کیونکہ اب اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے, یہ چیز نہ بھی ہو تو بھی وہ جو اٹانومی ہم نے دیکھی, ہمیں میڈیا سے بھی ایک چیز ملتی ہے کہ جی ایک بہت بڑا گھر ہے, اس گھر میں 10-12 نوکر ہیں, اس گھر میں ایک مہارانی جو ہے وہ چل پھر رہی ہیں, اور انتہائی خوبصورت ہینڈسم بندہ جو ہے اس کا شوہر بنا ہوا ہے, اور سب لوگ اس کے آگے پیچھے چل پھر رہے ہوتے ہیں, وہ مہارانی کی طرح زندگی. یہ چیزیں جو امیج کریٹ کر رہے ہیں ہم لوگ, بیسیکلی یہ وہ ڈسٹورشن پیدا کر رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں, جو کہ ان کو ریئلٹی سے دور کر کے ایک فینٹیسی ورلڈ میں لے کے جا رہا ہے. جبکہ ریئلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھیں نا کہ آپ کی ایج کا لڑکا جو ہوگا یا آپ کی ایج کا جو مرد ہوگا وہ آپ کے جتنا ہی تو کماتا ہوگا, وہ اس سے کتنا زیادہ کما سکتا ہے. مے بی یعنی کیونکہ وہ آؤٹ گوئنگ ہے, اس کا پروفیشن اس طرح کہ وہ تھوڑا سا بہتر پے کر رہا ہو, مگر پھر بھی کتنا, وہ جو آپ ابھی اس سے 25-30 سال کی عمر میں یہ امید کرتے ہیں کہ اس کا اپنا ایک گھر ہونا چاہیے, ایک بڑی گاڑی ہونی چاہیے, 10-12 نوکر آگے پیچھے ہونے چاہیے, اور میں بس حکم چلاؤں, تو وہ ایکچولی ایکسپیکٹیشن جب بریک ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیشن شپس خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماں باپ پھر سے تربیت, ایکچولی بار بار ایک چیز جس چیز کی طرف ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ ہے تربیت, کیونکہ جس کا فقدان ہے, ایگزیکٹلی جس کا بہت زیادہ فقدان ہے. ڈاکٹر طاہا آپ کیا کہتے ہیں یہاں پہ, یہ والدین کی تربیت کا فقدان ہے کہ بچے صرف اور صرف ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ اگر تم ڈاکٹر نہ بنے, اگر تم انجینئر نہ بنے تو ہماری خاندان میں ناک کٹ جائے گی, اگر تم نے دن رات جو ہے وہ محنت نہ کی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ مینٹلی ڈپریس کر کے کسی کو اس سے کام لینا, کیا یہ انسانیت ہے اور کیا یہ انسانیت کا تقاضا ہے؟ دیکھیے ہماری ثقافتی طور پہ ہم ایک کلیکٹیوسٹک سوسائٹی ہیں, تو اس کے فوائد بھی ہیں کہ ہم مل جل کے رہ سکتے ہیں, مسئلوں میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں, لیکن اس کے جو نقصان ہے کہ ہم ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. تو اب اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے پھر ہم اس سوچ کے بیسس پہ اپنی زندگی کو پھر ہم کیا کہتے ہیں اس کو اس حساب سے چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم اپنی اور اپنے عزیزوں کی بنیادی ضروریات کو اوور لک کرتے ہیں, اور بعد میں پھر ہم پہ یہ بہت بڑی آفت آتی ہے جب یہ مینیفیسٹ کرتی ہے کسی ذہنی بیماری کی وجہ سے, کسی ڈیورس کی وجہ سے, کسی اور مسئلے کی وجہ سے. بالکل ٹھیک. تو اب یہ بہت ضروری ہے, اور آج کل کے زمانے میں یہ اور بھی جو پہلے جو رشتہ ہوتا تھا کہ جو والدین خانے دار ہوتے تھے گھروں میں, اب جو ان کو رشتہ اپنانا ہے وہ ہے دوستانہ رشتہ, بچوں کو ان کو دوست بنانا. صحیح ضرورت اس چیز کی ہے. مسئلہ یہ کہ کیونکہ بچے آپ ایک فون کے ذریعے پوری دنیا ان کے پاس ہے, بھی کر سکتے ہیں, اور جب تک آپ ان کے دوست نہیں ہوتے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. اور ماں باپ کو ٹیکنالوجی سے, بچے چھپاتے ہیں اپنا فون ماں باپ سے, یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ بچے اپنا ماں باپ سے فون چھپاتے ہیں. صرف دوستوں کا پتا ہوتا ہے کہ وہ کون سی گیم کھیل رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا. وہ ماں باپ جان بھی نہیں سکتے انلیس وہ ایک دوستی والا رشتہ رکھیں. اگر وہ کھانے دار بن کے رہیں گے, بچہ سامنے تو صحیح رہے گا, پیچھے جو مرضی ہے کرتا رہے گا.
अच्छा, ये थानेदार का लफ्ज जो इस्तेमाल होता है बड़ी धौंस और धमकी वाला, ये हमेशा ये कहा जाता है कि जब कोई बहुत ही सख्त किस्म का इंसान हो तो उसे थानेदार कह दिया जाता है। तो यहाँ जो ये कानून बना सेक्शन 325, जिसमें एक मरीज़ को मुजरिम बना दिया गया, और जब एक मरीज़ ज़िंदगी और मौत की कशमकश में लड़ रहा होता है, उसके वालिदैन उसके करीब खड़े हुए उसकी ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे होते हैं, उसी वक्त एक पुलिस वाला जो है वो नमूदार होता है और वो उनको जो है वो मज़ीद परेशान करता है। वो डिप्रेशन जिसकी वजह से वो उस डिप्रेशन तक पहुंचा है, वही डिप्रेशन उसके वालिदैन को उस वक्त वहाँ झेलना पड़ता है, या दोस्तों को, या उसके रिश्तेदारों को, शौहर या बीवी को, कि जी ये तो क्राइम है और इस पर तो जी जो है वो FIR होगी और इस पर तो पूरा जो है वो ये सेटअप बनेगा, ये केस बनेगा और सबको जो है वो शामिल होना पड़ेगा, तफ्तीश होगी। इवन कि वो उस टाइम डॉक्टर को भी जो है वो इलाज करते हुए बीच में जो है वो टेट कर रहे होते हैं। ये क्या है? देखिए, ये एक कानून है तो जाहिर सी बात है पुलिस को कानून फॉलो करना है, और सिर्फ पुलिस का भी बहुत टाइम जाया होता है। पुलिस को क्या जरूरत है इन्वॉल्व करने की? पुलिस को और इतने ज्यादा काम है करने को, और वैसे उनके इतने मुल्क के हालात उनको देखने हैं। तो इस चीजों में पुलिस को इन्वॉल्व करना, एक तो पुलिस का टाइम जाया हो रहा है और हमारा टैक्स का पैसा जी बिल्कुल ठीक जाया हो रहा है इस कानून की वजह से, फजूल में कोई फायदा नहीं हो रहा है। सही, अच्छा सही। मैं समझती हूँ, मुझे यहाँ पे एक पॉइंट जो मुझे जहन में आ रहा है कि ताहा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक बंदा जो है वो ज़हनी मरीज़ होता है और हम इस तरह की चीज़ें करके उसको ज़्यादा जो मुश्किल में डाल देते हैं। मैं क्योंकि खुद हॉस्पिटल में काम करती हूँ और मैंने बहुत सारे टाइम पे देखा है कि वो जो एक केस आता है ना, सम टाइम वो होमोसाइडल भी हो सकता है। होमोसाइडल का मतलब ये है कि बंदे ने खुदकुशी ना की हो मगर किसी ने उसको जहर दिया हो या कुछ भी कहा हो। तो वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में ये जो 325 सेक्शन जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये है तो बिल्कुल अनएथिकल और इसकी ज़रूरत नहीं है, मगर कहीं इसकी ज़रूरत है भी, क्योंकि अगर ये होमोसाइडल केस है तो फिर अगर वो रिपोर्ट नहीं हो रहा कहीं पे भी तो फिर वो मिस हो गया। लेकिन इसका तयन तो बाद में होगा ना कि ये केस है क्या। उसी टाइम पुलिस को बुला के सर पे खड़ा करके मजीद डिप्रेस करना और उनके जो लोग खड़े हैं वहाँ पे, माँ बाप हैं, ये भी तो गलत है ना। ये बिल्कुल ऐसे है, मगर मेडिको लीगल चीज़ों को उसी वक्त रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसकी तफ्तीश जो है, उसकी बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो डिले हो सकती हैं। yes, जब तक रिपोर्ट्स ना आ जाएं ना। एग्जैक्टली हाँ। हम ये जरूर कर सकते हैं कि ये जो 325 सेक्शन है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, ताहा साहब इस बात से एग्री करेंगे कि जहाँ पे भी कोई जान देने का और जान लेने का कोई मामला कहीं पे भी थोड़ा शक पड़ता है, वहाँ पे फौरन, इवन अमेरिका, UK, हर जगह पे मेडिको लीगल जो है वो चीज़ें होती हैं। अगर वो नहीं होंगी तो बहुत सारे क्राइम्स, क्योंकि मैंने खुद ऐसे पेशेंट्स डील किए हैं जहाँ पे सुसाइड केस बनाया गया मगर वहाँ पे वो था होमोसाइडल केस था, यानी घर वालों ने वो सारी चीजें जो है वो की हुई थी। तो उसका रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जी जी, वो तो जरूरी है, रिपोर्ट होना तो जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस और वो सारा कुछ एट द स्पार ऑफ मूवमेंट उतना ज्यादा जरूरी है। इसके लिए तो ट्रेनिंग जरूरी है ना, कि उनको पहले ट्रेनिंग दी जाए कि आपने तफ्तीश करनी कैसे है, या आपको जो है वो पता होना चाहिए कि एक बंदा जो है वो क्या पहले से ही इसका कोई पीछे जो है वो मेंटल इलनेस का या किसी डिसऑर्डर का जो है वो कोई सेटअप था, कोई इसका कोई प्रॉब्लम थी, उसकी पूरी जो है वो थ्योरी तो चेक करनी पड़ती है ना कि पीछे इसका केस है क्या। ये असेसमेंट के बगैर, इसको असेसमेंट के बगैर नहीं होता। राइट, क्या कहेंगे डॉक्टर ताहा आप इस पे? ताहिरा ने इनका पॉइंट बहुत वैलिड है, बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऐसे इश्यूज भी होते हैं कि कुछ केसेस होते हैं जिनको लेके आते हैं सुसाइड बट जो होमिसाइड होते हैं, लेकिन उसका इस कानून से कोई ताल्लुक नहीं। राइट, आप उसको इस तरह रखें कि ऑफ कोर्स जो एक आपका मेडिकल सिस्टम है वो, उस हम फोरेंसिक मेडिसिन के जरिए हमें पता चल जाता है कि यार ये वायलेंस हुआ, इसके खिलाफ ये क्या हुआ, सही वो डॉक्टर का काम है। और अगर डॉक्टर को लगे यार ये होमिसाइड है तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। यस, मैं भी तो यही कह रही हूँ, ऐसा ही है। लॉ तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, मेडिकल सिस्टम को ट्रेन होना चाहिए फोरेंसिक मेडिसिन में कि अगर उन्होंने तशवीश किया इसमें सुसाइड केस है, लेकिन उसको हमने ऑटोप्सी करें और देखिए कोई होमिसाइड की कुछ वो तो नहीं है एविडेंस, और अगर है फिर पुलिस को इन्वॉल्व करें, बिल्कुल। लेकिन इस लॉ से कुछ ताल्लुक नहीं। ठीक है डॉक्टर ताहा, कोई मैसेज देना चाहते हैं देखने वालों को, सुनने वालों को, कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें इसके जो है वो, बेशक आप सेक्शन 325 के बारे में कहना चाहते हैं या डिप्रेशन के हवाले से या जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उनके कुछ ध्यान के हवाले से, जो आप व्हाटएवर यू लाइक। जी, मैं ये बस कहना चाहूँगा जो देख रहे हैं और जो इत्तेफाक करते हैं हमसे कि हाँ ये सेक्शन रिपील होना चाहिए, ये नाइंसाफी है, तो फिर अगर आप किसी पार्लियामेंटेरियन को जानते हैं, सेनेटर को जानते हैं,
ان سے اس کے بارے میں بات کریں. انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑی تنظیم چلا رہے ہیں اور ہماری امید ہے کہ ہم یہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ سے میرا وعدہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہم نے کیا ہے یہ پارلیمنٹیرین کیا یہ پی ایم اور اوپر تک جو ہے وہ یہ پروگرام جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس میں جو ہے وہ ترمیم کے لیے ہماری پوری کوشش ہوگی, کیونکہ ہمارے پروگرام میں جو ڈسکشن ہوتی ہے اس پہ پھر بعد میں جو ہے وہ امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے. یہ ایک کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے پروگرام کو کوہ نور ٹیلی ویژن کو جو ہے وہ جاتا ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرام کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی زیادتی یا کوئی ایسے معاملات ہو رہے ہیں تو ہم یہ اعلیٰ حکام تک بات پہنچائیں اور پھر اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ لے کے چلا جائے, اور اگر کہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے کسی بھی قسم کی, چاہے وہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہے یا فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے ہے. بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر طاہا. کہ یہ سیکشن 325 جو ہے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ایک بندہ جو پہلے سے مینٹل النس کا شکار ہے آپ اس مریض کو مجرم کیسے بنا سکتے ہیں فوری طور پر کہ یہ سوسائڈ اٹیمپٹ کیس ہے, یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ کوئی آپ کو آ کر یہ بتائے کہ اس نے فلاں چیز کھا لی اور اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی ہے, اس کی بات میں کس حد تک سچائی ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا جب اس کی پوری تصدیق ہوگی. تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ پوری تصدیق کے ساتھ جو ہے وہ کام کرے. ڈاکٹر طاہرہ رباب صاحبہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. یہی سوال میرا آپ کی طرف ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں دن بہ دن. آپ یہ دیکھیے کہ یہ کم سے کم 20 to 30 کے جو راؤنڈ اباؤٹ یہ لوگ ہیں یہ اپنی زندگیوں کو جانوں کو ختم کرنے پہ جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں. کیوں ہے ایسا؟ کیا جلدی ہے ان کو؟ جلدی ایکچولی 2-3 وجوہات ہیں جن کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جی مینٹل ہیلتھ تو اس کا آف کورس کور ہے, آپ کان ادھر سے پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی, وہ ہے مینٹل ہیلتھ پرابلم, جو کہ سوسائڈ کی طرف سرکمسٹینسز بھی اگر لے کے جا رہے ہیں, دماغی طور پہ بھی انسان اتنا ڈسٹرب ہوا ہے تو بھی, اور اگر حالات بھی اس طرف لے کے جا رہے ہیں تو بھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینٹلی اس وقت اتنا زیادہ ڈسٹرب ہے کہ وہ اپنے صحیح ڈیسیجنس نہیں بنا پا رہا, صحیح چیزوں کو کوپ نہیں کر پا رہا, اس وجہ سے وہ سوسائڈ کی طرف اور لائف کو کوئٹ کرنے کی طرف جا رہا ہے. سو الٹیمیٹلی اس کی جڑ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کا ڈسٹرب ہونا ہے. بالکل صحیح, یہ تو بات ہے کے اوپر. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں ڈپریشن سب سے پری ڈومینیٹنگلی ڈپریشن جو ہوتا ہے, ایک عام ورڈنگ ہے نا, منہ پہ بھی چڑھا ہوا ہے, سب کو پتا بھی ہے کہ ڈپریشن ہوتا ہے. ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان سوسائڈ کی کوشش کر سکتا ہے. اسی طرح سے اور بیماریاں جو ہیں, جس طرح سے ڈپریشن کے ساتھ ہی ایک اور بیماری ہوتی ہے جس کو ہم مینیا کہتے ہیں, جس میں بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے بندے کو. بالکل صحیح. اس صورتحال میں بھی انسان جو ہے وہ سوسائڈ کر سکتا ہے. اسی طرح سے آج کل ہماری سوسائٹی میں اگر نظر دوڑائیں تھوڑا سا, تو جو کہ میں خود کیونکہ کلینک پہ بیٹھی ہوئی ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں, تو میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے ایسے کلائنٹس آتے ہیں جن کے دماغ میں سوسائڈ کرنے کے آئیڈیاز بھی چل رہے ہوتے ہیں, تھاٹس ہی چل رہے ہیں. بالکل صحیح. سم ٹائمز کچھ لوگوں کی ہسٹری میں یہ شامل ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا بھی ہوتا ہے, اور سم ٹائمز ہمیں کچھ نظر بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بازوؤں کے اوپر, کڑائیوں کے اوپر کٹس وغیرہ جو ہے ہمیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجوہات ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, مگر اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں بہت زیادہ. اچھا, بائی پولر ڈس آرڈر ان پروسیس جو ہے وہ بہت زیادہ خواتین میں بھی اور جینٹس میں بھی, لڑکوں میں بھی بڑھ رہا ہے. پہلے ہم انزائٹی کو جو ہے وہ یہاں ڈسکس کر چکے ہیں, انزائٹی پہلے پروگرامس جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں اس پہ, ڈپریشن اور انزائٹی پہ. انزائٹی بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے, لیکن آپ اس بائی پولر ڈس آرڈر جس میں انسان نارمل نظر آ رہا ہے, صرف وہ ڈپریس نظر آ رہا ہے, اس کو بس اپنی ہی ذات کو جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہا ہے, وہ سیڈ ہے, اس کا کسی سے ملنے کو دل نہیں کر رہا, اس کا باہر نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا, اور لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک کمرے میں بند کر کے جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے, چلو شاید سیڈ ہے, کچھ دنوں بعد جو ہے وہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. بڑھتے بڑھتے یہ بیماری بائی پولر ڈس آرڈر میں کنورٹ ہو جاتی ہے, جو کہ نہ گھر والوں کو پتہ ہے نہ باہر والوں کو پتہ ہے. اب اس کا کیا کریں کہ جو آپ کو یہاں تک جو ہے وہ نوبت لے آتی ہے کہ آپ اپنی جان لینے پہ تل جاتے ہیں؟ بیسیکلی 2-3 چیزیں ہمیں جو ہے بڑا دیکھنے کی ضرورت ہے اور آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں, ہمارے پیارے ہیں, ہمارے فیملی ممبرز ہیں, ہمارے فرینڈز ہیں, ہمارے کولیگس ہیں, ان کی ٹاک میں کبھی ایسی کوئی چیز تو نہیں آ رہی کہ آپ وہ اکثر کہتے ہیں کہ یار زندگی دل کرتا ہے مر جائیں, بس سب ختم کر دیں اپنے آپ کو, بالکل میرا دل نہیں کرتا زندہ رہنے کو. اکثر سنتے ہیں جملہ اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے. اور پھر آپ دیکھتے ہو کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ اچانک سے اس کے رویوں میں اس طرح کی تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ بالکل وڈران ہو گیا. وڈران کا مطلب یہ کہ اس نے اپنی ڈے ٹو ڈے زندگی کو ترک کر دیا. بالکل صحیح. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ انرجی نہیں ہے, جیسے وہ پہلے بات کرتا تھا, کام کرتا تھا, سارا کچھ اب وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے.
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے کان اس پہ کھڑے ہونے چاہیے کہ یہ بندہ بار بار کیوں بات کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ صرف بات کر رہا ہو مگر ہمارا پوچھ لینا اس سے اس کو ہیلپ کر سکتا ہے کہ کیا بات ہے, آج کل مرنے منانے کی بہت باتیں کر رہے ہو, سب خیریت ہے, کیا چل رہا ہے, کون سی بات پریشان کر رہی ہے, پوچھیں. ہاں یہ سوال کر لیں, ایک سوال آپ کا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریزالو کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ٹائم پہ ہمارے یہاں پہ ریلیشن شپ پرابلمس ایک بہت میجر وجہ ہے سوسائڈ کرنے کی. مینٹل ہیلتھ, ریلیشن شپ پرابلمس, کریئر کی ناکامی اور اپنی ایجوکیشنل کسی خوابوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ سوسائڈ کرتے ہیں. اینڈ ڈرگس اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ, یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے سوسائڈ انسان کر سکتا ہے اور کرتا ہے, اور یہی وہ محرکات ہیں. بہت کم آٹے میں نمک کے برابر کچھ لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو کہ زندہ ہی نہیں رہنا چاہتے. اس کی یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ جی ان کے حالات خراب ہیں یہ ہے, مگر وہ ان کو زندگی نہیں پسند ہے, اینڈ دے وانٹ ٹو ڈائی. ایسے لوگوں کو میں ملی ہوئی ہوں اور اس طرح کے لوگ ہیں جو نہیں زندہ رہنا چاہتے. مگر اس کو بھی جب آپ ایکسپلور کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہمیں ان کا کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا, یا نیگیٹیوٹی ان کے تھاٹس. اچھا, آپ سمجھتی ہیں بیہیویئر جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے؟ کسی بھی دوسرے شخص کا ایک شخص کے ساتھ بہت اٹیچ ہے, وہ اس کا دوست ہے اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, لیکن اس کا دوست نہ تو اس کو وقت دے رہا ہے, نہ اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے, نہ اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے پہ تل جائے؟ بالکل ہو سکتی ہے. مثلاً ایک شخص کے ساتھ آپ کا ایک بڑا اچھا تعلق تھا اور آل آف سڈن اس میں کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی آ گئی ہے, کوئی وہ اس طرح سے بات چیت نہیں ہوتی, اس طرح سے ٹائم نہیں آپ ایک دوسرے کو دے پا رہے. تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے جس میں اکثر لوگ جو سوسائڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں وہ ایکچولی اپنے آپ کو ایک فیلئر کے طور پہ لیتے ہیں کہ بس میں ایک ناکام انسان ہوں. چاہے وہ کچھ بھی ناکامی ہو مگر میں ایک ناکام انسان ہوں اور میں حالات کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں, اب میرے اوپر جو حالات ہیں میں ان کو نہیں چلا سکتا. مثلا وہ ہو سکتا ہے وہ ریلیشن شپ جس کی ابھی آپ بات کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے اس کو وہ ریجیکشن, میجورٹی آف ہمارے ینگسٹرز اس ریلیشن شپ میں ہیں بہت زیادہ, اور آج کل جو ریئر کیسز ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ مجھے فلاں سے محبت ہو گئی, فلاں نے مجھے وقت نہیں دیا, وہ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ لیا, یا کہیں اور سچویشن ہو گئی, فون نہیں اٹینڈ کیا, میسج کا رپلائی نہیں دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ سوسائڈرز کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں, ایک بہت بڑا پہاڑ بنا ہوا ہے جس کو توڑنا جو ہے وہ ناممکن ہوا ہوا ہے کہ وہ ان کے لیے پوری دنیا ہے. یہ کیا کیا جائے, ایسی کیا اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں میں پھیلائی جائے کہ جس سے لوگوں کو سمجھ آئے کہ کوئی بھی شخص آپ کے لیے پوری دنیا نہیں ہو سکتا, آپ اس کے ساتھ کچھ وقت کچھ اچھی چیز اسپینڈ کر سکتے ہیں, آپ کی وہ زندگی کیسے ہو سکتا ہے. نبیہہ میں سمجھتی ہوں کہ بیسیکلی جو ہمیں چیزیں کرنے کی ضرورت ہے نا, پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اب جو ہے نا یعنی وہ ان کا وہ شوق ختم ہو گیا ہوا ہے آپ کے, جی ہمیں دولت کمانی ہے, ہمیں اسٹیٹس بنانا ہے. اب وہ الٹیمیٹلی پوری دنیا میں یہ چیزیں ہوں گی کہ وہ ریئلائز کر گئے ہیں کہ بیسیکلی انسان کو ایک بہترین انسان جو چیزیں بناتی ہیں اس کی ویلیوز ہیں, اس کے انٹرپرسنل ریلیشن شپس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور اب دوبارہ انہوں نے اس چیز کو فوکس کرنا شروع کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پرسنالٹی بلڈنگ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور پرسنالٹی بلڈنگ صرف یہ نہیں ہے کہ میں دکھ کیسا رہا ہوں, میں بات کیسا کر رہا ہوں, میں نے ڈگری کون سی پکڑی ہوئی ہے. نو, ناٹ ایٹ آل. پرسنالٹی بلڈنگ یہ ہے کہ میں دوسروں کو کیسے ڈیل کر رہا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ کہ میں اپنے آپ کو کیسے ڈیل کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. میرا تعلقات دوسروں کے ساتھ کیسے ہیں, میں ان کے لیے ایک ہیلدی انڈیویجول ہوں یا ایک نیگیٹو انڈیویجول ہوں. ہمارے یہاں پہ ہم کمپٹیشن سکھاتے ہیں مگر گروئنگ ٹوگیدر نہیں سکھاتے کہ ساتھ چلتے ہیں, ساتھ چل کے کرتے ہیں. کمیونیکیشن گیپ, بالکل کمیونیکیشن گیپس ہیں. اسی طرح سے ہمارے یہاں پہ ہم لوگوں کو بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں مگر ہم نے ان خوابوں تک پہنچنا کیسے, وہ راستہ ان کو نہیں بتایا جاتا. آپ نے دوستیاں کس حد تک رکھنی ہے اور کتنی بنانی ہے یہ نہیں بتائی جاتی چیزیں. اور ہمارے یہاں پہ ایون میں سمجھتی ہوں کہ جینڈر رولز جو ہیں, آدمی اور عورت کے رول کے اوپر ہم بس ایک دکھایا ہوا ہے کہ جی عورت کا کیا کام ہے یہ, مرد کا کیا کام ہے یہ. اب مرد کے باہر کے کام کرنے, عورت نے گھر کے کام کرنے. عجیب ہی نہیں, ہم نے ان کو ایک اس میں نا تقسیم کیا ہوا. بالکل ٹھیک. جبکہ سوسائٹی ہر انسان کے ہونے سے بن رہی ہے نا, ہر انسان اس کا حصہ ہے, تو ہم اس چیز کو سوسائٹی کا نام دے رہے ہیں. سو ہمیں جو جینڈر رولز ہیں ہمارے, بینگ میل, میں نے اپنے گھر میں رہنے والی عورتیں, اپنے ساتھ کام کرنے والی عورتیں, اپنے گلی محلے کی عورتیں,
اپنی کولیگز, اپنی بچیاں, بیوی, ماں کو میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کی ٹریننگ ہمارے یہاں پہ نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم عورت کے پاس یہ ٹریننگ نہیں ہے کہ اس نے صرف اس بات پہ فوکس نہیں کرنا کہ جی اس نے بیوی بننا ہے اور ماں بننا ہے, اس نے ایک اچھی انڈیویجول اور کمپینین بھی بننا ہے جو کہ اپنے شوہر کے دکھ درد کی ساتھی ہے, اور اس کے ساتھ وہ شیئرنگ کر سکتا ہے, اس پہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے. یہاں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اس بات پہ کہ میرا شوہر کماتا نہیں ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ میرے خرچے نہیں اٹھا سکتا, تو میں نے اس کے ساتھ رہنا نہیں, میں نے رہنا نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہمارے یہاں پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ویلیوز کا بہت زیادہ فقدان ہو چکا ہوا ہے, تربیت کا بہت زیادہ فقدان ہے, تربیت کے پیرامیٹرز بدل چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھتی ہیں کہ میں تو آج کے پروگرام سے جو ہے وہ یہی گزارش کروں گی اعلیٰ حکام سے بھی, اور جہاں جہاں تک میری آواز جو ہے وہ پہنچ رہی ہے, کہ ہر اسکول, ہر کالج, ہر یونیورسٹی میں سائیکلوجیکل ایک پیریڈ ہونا چاہیے, جیسے آپ اسلامیات کا پیریڈ رکھتے ہیں, کمپیوٹر کا پیریڈ رکھتے ہیں, ایک اسپیشل پرسنالٹی گرومنگ کا پیریڈ ہونا چاہیے, جس میں آپ کو ماہر نفسیات یہ سمجھا سکیں کہ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس پہ کیسے چلنا ہے. آپ کے گھر میں جو آپ کے فادر ہیں, آپ کی مدر ہیں, ان کا احترام, ان کی عزت, بڑوں کی عزت, چھوٹوں کی عزت, چھوٹوں کی بھی عزت کرنی پڑتی ہے. یہاں ہمیں یہی بات سمجھ میں نہیں آتی, ہم اس پوائنٹ کو بھول جاتے ہیں کہ چھوٹے کو جب تک آپ عزت نہیں دیں گے وہ آپ کی عزت نہیں کرے گا. یہ چیزیں ہونی چاہیے. میری اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آنے والے پاکستان کے بچوں کو, ہمارے ان ینگسٹرز کو آپ ڈپریشن سے بچانا چاہتے ہیں, تو پھر ہر اسکول, ہر کالج, ہر یونیورسٹی میں جو ہے وہ ایک پیریڈ لازمی سائیکلوجیکل جو ہماری پرابلمز ہیں ان کے سلوشن کے لیے ضرور رکھیے, تاکہ بچے کو گروم ہی ایسا کیا جائے کہ وہ مینٹلی ڈپریس ہی نہ ہو پائے. ہر سیشن میں, ہر لیول میں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہو. آپ کیا کہتے ہیں؟ بیسیکلی بالکل یہ بیسک لائف سکلز ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ بیسک لائف سکلز, بالکل ٹھیک. بیسک لائف سکلز جو ہیں وہ اسکولس میں پڑھائے جانے چاہیے اور اس کا حصہ ہونا چاہیے, بیکاز اسکول ہی وہ بیسک ہماری بنیاد ہے جہاں سے ہماری پرسنالٹی بننا جو ہے وہ شروع ہوتی ہے, اور وہاں پہ ہم چیزوں کو زیادہ بہتر طور پہ سیکھ سکتے ہیں. اور اسی چھوٹی عمر میں آپ سکھا سکتے ہیں, 15 سال کے بعد نہیں آپ سکھا سکتے. جب سکھائیں گے تو وہ آپ ان سے جو ہے وہ کچھ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہے. ایک دوست اگر آپ کے گھر میں ہی موجود ہو, آپ کی والدہ, آپ کے فادر, آپ کا بھائی, کوئی بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی یا کوئی بہن, تو آپ کو باہر دوست بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. دوست بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی, مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ باہر دوست بھی بنانے چاہیے, بہت ضروری ہوتے ہیں آپ کے دوست ہونے چاہیے, لیکن وہ دوست کس طرح کے ہونے چاہیے. بالکل, وہ کس ہاں. طرح کے ہونے چاہیے, آپ کی دوستیاں کس نوعیت کی ہونی چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ ساری چیزیں جیسے پرابلم سالونگ اسکل ہوگی, آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ہوگی, آپ کے انٹرپرسنل ریلیشن شپس ہو گئے, آپ نے دوسروں کی رائے کو, دوسروں کے ڈفرینسز کو کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے, جب آپ کی بات نہ مانی جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے, کس طرح سے بات کرنی, اپنے خیالات کا اظہار کیسے کرنا ہے, جس کو ہم کمیونیکیشن اسکلس کہتے ہیں, اپنے جذبات کو مینیج کیسے کرنا ہے. یہ سارے لائف سکلز ہیں بیسیکلی, جس کا فقدان ہے اس وقت ہماری قوم میں, ہمارے بچوں میں, ہمارے بڑوں میں, اور جو ہمارے ایڈلٹس ہیں خاص طور پہ. اور اسی چیز کی ٹریننگ کی اس وقت ہمیں خاص طور پہ ضرورت ہے, اور یہ ٹریننگ صرف آپ کو ایک استاد نہیں دے سکتا فار گاڈ سے, بیکاز ان استادوں کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. یس, ہمارے پاس اتنے سائیکالوجسٹ نہیں ہیں, اتنے کاؤنسلرس نہیں ہیں, مگر ہم اپنے ٹیچرس کو پروفیشنل سے ٹرین کروا سکتے ہیں, یہ ہیلپ لے سکتے ہیں کہ وہ بچوں کو ان چیزوں کے اوپر ٹرین کریں. مگر اگر ہم واقعی ایک ہیلدی, مینٹلی ساؤنڈ سوسائٹی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فار گاڈ سیک لائف سکلز اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. اور اس لائف سکل میں صرف جیسے میں نے 3-4 چیزوں کے نام لیے وہ نہیں آتا, اس میں اس کی اپنی سیلف پروٹیکشن بھی آتی ہے, اس میں اس کا ریلیشن شپ بنانا بھی آتا ہے, بالکل یہ ساری چیزیں اس میں کور ہوتی ہیں. سو وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس اینڈ وی نیڈ ٹو امپلیمنٹ سچ کائنڈ آف تھنگس جو کہ ہمارے بچوں کو محفوظ بھی کر سکیں اور ان کو زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتا سکیں, تاکہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے تک کی نوبت نہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں. دیکھیں, زندگی بہت پیاری چیز ہے. اللہ نے ایک انسان کو بڑے پیار اور محبت سے تخلیق کیا, اور محبت سے یہ ساری کائنات جو ہے وہ بنی, اور پھر اس لیے نہیں بنی کہ لوگ اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے ختم کرتے پھریں. بالکل, کیا کہیں گے آپ؟ کتنی خوبصورت چیز. اگر یہ لائف سکلز اس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں امپلیمنٹ ہو جائیں, تو جیسے ہم بہت سارے محرکات کی بات کر رہے تھے کہ کریئر میں ناکامی کی وجہ سے لوگ سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں, اپنے ریلیشن شپ میں ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ چلے جاتے ہیں, کہیں پہ بھی کوئی فیلئر, ایجوکیشنل فیلئر آ جائے تو اس میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو جب ہم لائف سکلز سکھا رہے ہوں گے تو ہم سکلز ہی یہی سکھا رہے ہیں کہ یہ حالات ہوں تو کیسے کوپ کرنا ہے. بالکل, تو یہ سارے محرکات ایک سائڈ کے اوپر ہو جائیں گے. ان کے اوپر پھر ہم ابھی جیسے بات کریں کہ جی سوسائڈ کے محرکات کیا ہیں, ان پہ کام ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ ایلیمینیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, اور باقی ہمارے پاس صرف رہ جائے گا پھر مینٹل ہیلتھ, صرف کور مینٹل ہیلتھ. اور وہ کور مینٹل ہیلتھ میں پھر صرف اور صرف
جو ہمارے ذہنی امراض ہیں جو کہ سوسائڈ کی طرف انسان کو لے کے جا سکتے ہیں, بالکل ہم بہت ایزیلی ان کو حل بھی کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر بات کر کے لوگوں کو بہت help بھی شکریہ دے ڈاکٹر سکتے ہیں. طاہرہ ارباب آپ کا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے جو ہے وہ بہت سالڈ جو ہے وہ پوائنٹس کے ساتھ ناظرین کو سمجھانے کی کوشش بھی کی. ڈاکٹر طاہا بھی کراچی سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود تھے, انہوں نے بھی جو ہے وہ اس چیز پہ بہت زور دیا کہ سیکشن 325 جو اس ٹائم جو ہے لاگو کیا گیا ہے, جو کہ برطانیہ میں ختم کر دیا گیا ہے لیکن پاکستان میں کئی سالوں سے جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے کہ ایک مریض جو ہے وہ مجرم نہیں ہو سکتا. لہٰذا پہلے اس چیز کی تصدیق کر لیں کہ کسی نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے یا اسے کسی نے مارنے کی کوشش کی ہے, دین جو ہے وہ پولیس کو کال کی جائے. اس طرح سے ایک دم سے جو ہے وہ پینک کریٹ نہ کیا جائے, ٹینشن یا ڈپریشن کا ماحول جو ہے وہ نہ بنایا جائے. ڈاکٹرز کو بھی اس کی ٹریننگ دی جائے اور ساتھ پولیس کو بھی اس کی ٹریننگ دی جائے کہ آلریڈی جو لوگ پریشان ہیں, جن کا بچہ جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, وہاں والدین کو یا بہن بھائیوں کو جو ہے وہ ٹارچر سیل میں نہ لے کر جایا جائے. اس کے ساتھ سب سے بڑی وجوہات جو یہ سوسائڈ اٹیمپٹر ہیں ان کی کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات جو آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے خواتین میں, وہ ڈرامیٹک موڈز ہیں. جب خواتین کے ڈرامیٹک موڈز جو ہیں وہ بنتے ہیں اور وہ خود کو ایک فیری کی حیثیت سے یا ایک پرنسس کی حیثیت سے جو ہے وہ ڈیل کرتی ہیں, تو زندگی تلخیوں کا نام ہے, زندگی مشکلات کا نام ہے. مشکلات سے ہارنے والے جو ہے وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کی طرف جاتے ہیں. جو مشکلات میں قائم رہتے ہیں اور جمے رہتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بہادری جڑ جاتی ہے. اپنے بچوں کو ٹریننگ دیجیے کہ انہوں نے مشکل حالات کو کیسے فیس کرنا ہے اور مشکل حالات میں کیسے ڈٹرمننٹ ہو کر چلنا ہے. اس کے لیے مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے. اور ساتھ ہی ہر اسکول, ہر کالج اور ہر یونیورسٹی میں اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ ایک پیریڈ جو ہے وہ ماہر نفسیات کا بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ لائف سکل سکھا سکیں. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا تو مجھے ضرور بتائیے گا, کمنٹ کیجیے گا. جب آپ کوہ نور @9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان لکھیں گے یوٹیوب پہ تو ساتھ ہی پروگرام کے ساتھ آپ کمنٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی پرابلم بھی مجھے لکھ کے بھیج دیتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور آگے تک آپ کی پرابلم جو ہے وہ میں پہنچا بھی دیتی ہوں. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب کا تو نہیں ساتھ دے سکتے لیکن جس کا بھی ساتھ دیں پوری ایمانداری کے ساتھ دیں. اسی کے ساتھ مجھے میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ دعائیں ہی ہیں جو انسان کو رنگ لگاتی ہیں. اسی کے ساتھ اللہ نگہبان, کل پھر ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل.